नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की दोबारा गिरफ्तारी का मामला क्या है। इस पूरी सूरत हाल के दौरान एक आला सतह की मीटिंग और एक हाई प्रोफाइल इजलास में क्या कुछ होता रहा। एक अहम शख्सियत 2 घंटे तक क्यों सुपर एक्टिव रही। हॉटलाइन पर किस शख्सियत ने किस से राब्ता किया और इस राब्ते के बाद शहबाज शरीफ के मुतल्लिक किस नौयत के अहकामात जारी किए गए और ये मामला अब किस किस्म की जंग की जानिब बढ़ रहा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ की दोबारा गिरफ्तारी का इशू क्या है और एक अहम शख्सियत 2 घंटे तक इंतहाई गैर मामूली अंदाज में क्यों बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। सबसे पहले आपको इस मामले से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि शहबाज शरीफ के मामले पर पसे पर्दा क्या कुछ चलता रहा और ये जो मामला है इसमें बार बार एक नया ड्रामाई मोड़ क्यों आता रहा और ये जो इतने ट्विस्ट और टर्न्स आए हैं इस पूरे केस में उनके बुनियादी मुहर्रिकात क्या थे। तो मामला ये है कि एक हंगामी और आला सतह की मीटिंग हुई और ये मीटिंग उस वक्त हुई जब शहबाज शरीफ को पहली मर्तबा लंदन जाने से लाहौर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था और इसके लिए एक हंगामी पैगाम लाहौर एयरपोर्ट पर FIA के हुकाम को भेजा गया था और उन्हें ये वाज़े तौर पर बताया गया था कि अगर शहबाज शरीफ अदालती हुक्मनामे की आपके सामने कॉपी भी पेश करें या शहबाज शरीफ के वकला जो हैं वो आपके सामने अदालती ऑर्डर रखें या उनके साथ आने वाले जो लीगी रहनुमा हैं वो भी आपके सामने अगर अदालती हुक्मनामा रखें तो आपने जवाज़ ये बनाना है कि आपको यानी FIA को अभी तक अदालती हुक्मनामे की कोई कॉपीज़ जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर नहीं मिली और जो सिस्टम है जिसमें शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल है वो सिस्टम अब तक अपडेट नहीं हुआ, इसलिए शहबाज शरीफ को आपने हर सूरत लंदन जाने से रोकना है। अब इसके बाद होने वाले आला सतह के इजलास में शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक हैरान कुन नुक्ता रखा गया और वो नुक्ता ये था कि एक मरतबा तो हमने शहबाज शरीफ को जैसे तैसे करके रोक लिया, कुछ हंगामी मैसेजेस भी भिजवाए और एक पूरा 2 घंटे की जो एक्सरसाइज थी जो शहजाद अकबर की ज़ेरे निगरानी हुई थी शहबाज शरीफ को रोकने के लिए, तो एक मरतबा तो हमने शहबाज शरीफ को रोक लिया लेकिन दोबारा जो है वो शहबाज शरीफ को हम बाहर जाने से नहीं रोक सकेंगे क्योंकि पहली मरतबा तो जवाज़ ये था कि अदालती अहकामात की जो कॉपीज़ हैं वो FIA को सबमिट नहीं करवाई गई और ये भी जवाज़ था कि शहबाज शरीफ ने अदालती ऑर्डर के बाद FIA को बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं दी कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए। तो जब ये दोनों जवाज़ जो हैं ये जब ख़त्म हो जाएंगे यानी जब शहबाज शरीफ FIA में दरख्वास्त भी दे देंगे और FIA को अदालती ऑर्डर की कॉपी भी जमा करा देंगे तो उसके बाद शहबाज शरीफ को रोकना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। अब उनको रोकने के लिए एक ही ऑप्शन था और वो जो ख़तरनाक ऑप्शन था इस आला सतह की मीटिंग में डिस्कस किया गया जिसका हमने आपसे जिक्र किया। ये ऑप्शन क्या था उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है और बड़ा ही मानी खेज़ किस्म का जो सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो मामला ये है कि एक ऐसे वक्त में जब ये तासुर है कि शहबाज शरीफ की ज़मानत में और फिर उन्हें लंदन जाने की जो इजाज़त मिली है इस पूरे मामले के पीछे ताकतवर हलकों की रजामंदी और उनकी हमायत भी हासिल है, तो हुकूमत के लिए ये एक बहुत पेचीदा सूरत हाल है। यानी एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है और दूसरी जानिब ये तासुर है कि फ़ैसला साज जो पाकिस्तान में हलके हैं
جن کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بیک ڈور رابطے کبھی بھی نہیں ٹوٹے، تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف کی روانگی کے معاملے کو اور یہ جو ان کو اجازت ملی جن مخصوص حالات میں اور جتنی تیزی سے ان کو اجازت ملی ایک ہی ہیرنگ کے بعد، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی بھی شامل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال حکومت کے لیے بہت ہی پیچیدہ تھی، اور اسی صورتحال میں کچھ ہاٹ لائن رابطے کیے گئے، اور یہ جو رابطے کیے گئے یہ اس حوالے سے تھے کہ اب شہباز شریف کے کیس کا کیا کرنا ہے، یعنی شہباز شریف کو دوبارہ بھی جب وہ لندن جانے کی کوشش کریں تو ان کو روکنا ہے یا ان کو جانے دینا ہے۔ اس حوالے سے پہلا جو ہاٹ لائن رابطہ ہے، اس ہاٹ لائن رابطے کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ کس طرح سے عدالت سے شہباز شریف کو ایک ریلیف ملا ہے، اور ایک عدالتی آرڈر کے نتیجے میں وہ باہر جانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو روکا گیا ہے، اور اب آگے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو رابطہ کیا گیا تھا ہاٹ لائن پر، اس میں ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اور ان کے جو قریبی حلقے ہیں ان کی جانب سے یہ ڈائریکٹیوز دیے گئے تھے کہ فی الحال ایک مرتبہ تو شہباز شریف کو روکیں، اور پھر بعد میں دیکھیں گے کہ آگے کے آپشنز جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، اور ہم کس طریقے سے شہباز شریف کو لندن جانے سے روک سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد فواد چودھری اور جو شہزاد اکبر ہیں انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ شہباز شریف اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان پر 7 ارب سے 10 ارب تک روپے کے منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، اور یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے تو میاں نواز شریف کی واپسی کی ضمانت بھی دی تھی، تو جب وہ میاں نواز شریف کو واپس نہیں لا سکے اور میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے انہوں نے جو ضمانت دی تھی وہ پوری نہیں کر سکے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ شہباز شریف خود جو ہے وہ علاج کے بعد واپس آئیں گے، اور اسی طرح جس طرح سے میاں نواز شریف وہاں جا کر انہوں نے اپنا قیام طویل کر دیا اور اب ان کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا، تو کیا گارنٹی ہے کہ شہباز شریف واپس آ کر اپنے کیسز کا سامنا کریں گے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ شہباز شریف کی دوبارہ گرفتاری کا معاملہ کیا ہے، اور اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کس نوعیت کے آپشن ڈسکس ہوئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا اس میں شہزاد اکبر، فواد چودھری اور کچھ دیگر حکومتی وزراء شریک تھے، اور اس وقت ان آپشنز پر غور کرنا شروع کیا گیا کہ شہباز شریف عنقریب یہ معاملہ جو ہے عدالت میں لے جائیں گے اور وہاں یہ موقف اپنائیں گے کہ آپ نے تو مجھے باہر جانے کی اجازت دی تھی، عدالتی آرڈر جو ہے وہ بہت کلیئر تھا، بہت واضح تھا کہ شہباز شریف کو ایک مرتبہ باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے باوجود FIA نے شہزاد اکبر کے احکامات پر مجھے باہر نہیں جانے دیا، اور یہ سیدھا سیدھا ایک توہین عدالت کا معاملہ ہے۔ اور اسی اجلاس میں یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ جب نون لیگ اپنے قانونی تقاضے پورے کر دے گی، یعنی عدالتی آرڈر وغیرہ جو ہے وہ FIA تک پہنچا دے گی اور ایک درخواست بھی دے دے گی باضابطہ طور پر کہ شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالا جائے، تو اس وقت حکومت کے پاس کیا 2 آپشنز رہ جائیں گے کہ وہ شہباز شریف کو لندن نہ جانے دے۔ اب اسی صورتحال میں 2 آپشنز ڈسکس کیے گئے، جن میں دوسرا آپشن جو تھا وہ بہت معنی خیز اور خطرناک تھا۔ پہلے تو یہ جو اجلاس ہے جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، اس اجلاس میں شہباز شریف کے جو کیسز ہیں ان کی فائلز منگوائی گئیں، اور ایک مختصر سی بریفنگ جو ہے وہ اس اجلاس میں پیش کی گئی، اور اس اجلاس میں جو بریفنگ تھی اس میں جو اعداد و شمار پیش کیے گئے شہباز شریف کی مبینہ کرپشن کے متعلق وہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو اس بریفنگ میں یہ بتایا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا اور یہ الزام لگایا گیا کہ شہباز شریف کے خاندان کے اثاثوں میں پچھلے 10 برس میں 8000% اضافہ ہوا، اور جب اس معاملے کی تفتیش کی گئی، یعنی اس بات کی تفتیش کی گئی کہ یہ 8000% اضافہ شہباز شریف کی فیملی کے اثاثوں میں کیسے ہو گیا، تو ایک ایسی کمپنی کا انکشاف ہوا جس
کا نام بتایا گیا اس بریفنگ میں کہ اس کمپنی کا نام ہے GMC، اور یہ الزام لگایا گیا کہ 200 سے زائد جعلی TTs کے ذریعے اس کمپنی میں ہیرا پھیری کی گئی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو GMC کمپنی تھی اس کے ذریعے شہباز شریف کے چپڑاسی ملک مقصود کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے جمع کرائے گئے۔ اس کمپنی کے جو زیر حراست 2 کیش بوائز تھے انہوں نے جعلی TTs کا اعتراف کر لیا ہے، اور کمیشن کی جو رقوم ہے وہ شہباز شریف کا جو ماڈل ٹاؤن والا گھر ہے، جو ان کی ماڈل ٹاؤن والی رہائش گاہ ہے، وہاں براہ راست پہنچائی جاتی تھی۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ اس بریفنگ میں بولے گئے اور یہ اعداد و شمار اس بریفنگ میں رکھے گئے۔ یہ شہزاد اکبر کا شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ پر الزام تھا اس بریفنگ کے دوران، جو کہ شہباز شریف کی جو پہلی کوشش تھی لندن جانے کی، جب انہیں روکا گیا تو اس کے بعد ہونے والا جو اجلاس تھا اس میں یہ الزامات لگائے گئے۔ اب اس صورتحال میں شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی روکنے کے لیے 2 آپشنز جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے، جن میں دوسرا آپشن ایسا تھا جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپشن بہت معنی خیز بھی ہے اور بہت سے حوالوں سے خطرناک بھی ہے۔ پہلا نارمل آپشن تھا وہ یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا جس کے تحت شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی گئی، اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے۔ یہ تو ایک نارمل آپشن تھا، لیکن جو دوسرا آپشن تھا جو بہت معنی خیز تھا اور اس آپشن پر جو غور کیا گیا وہ یہ تھا کہ شہباز شریف پر مبینہ کرپشن کے جو کیسز ہیں اور ان کیسز کے متعلق جو ثبوتوں کے دعوے کیے جاتے ہیں، ان کی بنیاد پر دیکھا جائے کہ کیا ایسا ممکن ہے قانونی طور پر کہ شہباز شریف کا نام کسی اور کیس کی بنیاد پر بلیک لسٹ میں یا ECL میں ڈال دیا جائے، یا کیا یہ ممکن ہے کہ شہباز شریف پر جو کرپشن کے مبینہ کیسز ہیں وہ کسی اور کیس میں شہباز شریف کو گرفتار کیا جائے اور پھر ایک قانونی جواز بنایا جائے کہ ایک کیس میں تو شہباز شریف کو عدالت سے ریلیف ملا ہے اور ان کو باہر جانے کی اجازت ملی ہے، لیکن اب یہ ایک سیپریٹ کیس ہے جو کہ شہباز شریف کی مبینہ کرپشن کا سامنے آیا ہے، اور اس کرپشن کے کیس کی بنیاد پر ان کا نام جو ہے وہ دوبارہ سے بلیک لسٹ میں اور یا ECL میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو دوسرا آپشن ہے یہ بھی اس اجلاس میں ڈسکس ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔